अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज रमज़ान उल मुबारक का आखिरी जुम्मा, जुम्मतुल विदा, जिसको आज हम इसके बाद रमज़ान मुबारक को, जैसे अभी सब ने जुम्मे के खुतबों में सुना होगा, अलविदा अलविदा या शहर रमज़ान। अब देखते हैं जनाब कि आने वाली ईद जो कि इंशाअल्लाह जुम्मे के रोज़ आ रही है, अभी तक की जो इतलात है उस पे लोग किस तरह से SOPs को जो है मलूज़ ख़ातिर रखते हैं, किस तरह से इस ईद को ज़रा अपने आप को ज़रा रोक के मनाते हैं। बिल्कुल। और शफात, हमने देखा है कि लोगों की आसानी के लिए अगर हम स्पेसिफिकली सिंध की बात करें तो जुम्मे को और सैटरडे को, यानी कि आज और कल जो मार्केटें हैं वो आप लोगों के लिए खुली रहेंगी। उसके बाद हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, ट्रैफिक इतनी जैम है। एक तरफ लोग ये शिकायत कर रहे हैं भाई कि दुकानें जो हैं वो टाइम पे नहीं खुल रही, और जो दुकानदार है वो कह रहे हैं भाई हमें टाइम ही नहीं दे रहे, ईद का टाइम है, ये तो कमाने का टाइम है, तो सुबह से दुकानें क्यों नहीं खोल रहे ताकि रश कम हो मार्केट्स में। दूसरी जानिब कराची के तमाम अस्पतालों में जो कोरोना टेस्टिंग के मस्बत होने की शरह आ रही है वो अब 20% से ज़्यादा है, और कुछ अस्पतालों में ये शरह 30% से भी ज़्यादा है। यानी कल ये शरह जो 14.23 थी, अब ये शरह 20% से ज़्यादा होगी। और यकीनन इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका और हमारा SOPs को फॉलो ना करने में है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। अच्छी खबर भी आज के शो में हम शामिल करेंगे कि पाकिस्तान को फाइनली अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। बड़े वेन्यूज खोलेंगे पाकिस्तान की मार्केट। ओह यस, पाकिस्तान इज ऑन अमेज़ॉन नाउ। क्या होगा अमेज़ॉन पे आने से, क्या फ़ायदा है हमें और आपको, और क्या फ़ायदा है यहाँ के छोटे या बड़े पैमाने पर मसनूआत बनाने वाले इदारों को, इस सब पे बात करेंगे। मगर सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि चंद दिनों में अमेज़ॉन से पेमेंट ट्रांसफर का मसला हल हो जाएगा, पाकिस्तानी मसनूआत एक्सपोर्ट करना आसान होगा। कोरोना वबा मजीद 140 मरीजों की जान ले गया। ईद की खरीदारी में शहरी तमाम एहतियाती तदाबीर भूल गए। अवाम का सैलाब बाजारों में उमड़ आया। कल से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना की तीसरी लहर भरपूर तैयारी रखनी होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट पर 1 अरब रुपए लगा सकते हैं, फाल होने में 3 माह का अरसा लगेगा। और आज बात होगी समोसे की। आखिर कहां से आया है ये समोसा, कौन लाया है ये समोसा? आज शाम रमजान पे समोसे पे खुसूसी गुफ्तगू। शो का आगाज करेंगे आपसे एक अपील के साथ कि समाजी फासले और मास्क को नज़रअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों से कोरोना वायरस की हलाकतों जो खेजी में मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं, तेज़ी ही आ रही है। इसलिए खुदारा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। और इस बार अगर ईद सादी गुजर जाएगी तो कोई हर्ज तो नहीं होगा ना? कोई हर्ज नहीं है जनाब, और थोड़ा सा अपने खुशियों को काबू में रखें। अर्ज ये है ख़वातीन और हज़रात के गुज़िश्ता 3 दिन में कोरोना के आदाद शुमार में हल्की सी बेहतरी नज़र आई, और हम सब थोड़ा सा तैयार हो गए कि शायद सुख का सांस है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद शुमार बड़े खौफनाक है। 140 अफराद की अमवात और 45,000 टेस्ट में से तकरीबन 9.5% की पॉजिटिविटी रेट। एक बात यहाँ पर जो हम बार बार बात करते हैं ना कि थोड़ी बहुत बेहतरी आई, ये बेहतरी का वर्ड तो अभी निकाल के बिल्कुल फेंक देना चाहिए। बंदे हमारे यहाँ चाहे 140 का इंतकाल हो, चाहे 100 का इंतकाल हो, चाहे हमारी शरह वो 8% पे हो मस्बत शरह की, या फिर 14% पे हो, ये शरह ज़्यादा ही है। और रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो रहे हैं। इसलिए जब तक ये तादाद कम नहीं होगी, कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि बेहतरी हो रही है। जैसे भी शफात ने भी आपको बताया कि एक रोज़ में मज़ीद 140 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, और अब पूरे पाकिस्तान में जो मस्बत केसेस आने की शरह है वो 9.5% हो गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में, करंटीना सेंटर्स में, घरों में कोरोना वायरस के कुल 83,699 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 5,177 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब आपसे जो इल्तमास है वो यही है कि आप ईदें सादगी से मनाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब अक्टूबर से लेके मार्च तक शादी स्प्रिंग शुरू हुआ
اور ملک کے طول و عرض میں شادی کی رونقیں بحال ہوئیں تو اس کے بعد ایک پرائیویٹ لیب نے کراچی کی اور انفیکٹ لاہور کی ایک لیب نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اس وقت ملک میں 97% جو کرونا کیسز آ رہے ہیں یہ برطانوی ویریئنٹ کا وائرس ہے, یہ کرونا کا برطانوی ویریئنٹ ہے. اور ظاہر ہے کرونا کا برطانیہ ویریئنٹ میں اور آپ تو لائے نہیں ہیں, یہ ہمارے وہ مہمان لائے تھے جو شادیوں میں شرکت کے لیے یہاں آئے کیونکہ لندن میں سخت لاک ڈاؤن تھا اور اس کے بعد شادیوں کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی. ہم لوگ خود بھی ملک سے باہر میں ٹریول کیا. برطانیہ کا جو ویریئنٹ ہے وہ صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک میں تھا جو کہ پاکستان آیا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اچھی خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آن لائن ریٹیل کی عالمی شہرت یافتہ امیزون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے اور مشیر برائے تجارت, ٹیکسٹائل صنعتی پیداوار عبدالرزاق داؤد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چند دنوں میں امیزون کا پلیٹ فارم پاکستانیوں کے لیے کھول دیا جائے گا. جی جناب, چھوٹے اور بڑے پیمانے پہ مینوفیکچررز کو ایک بہت بڑی سہولت ہے جناب. آپ اپنا سامان بنا کر ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ڈائریکٹ ریٹیلر تک پہنچا سکیں گے. یعنی پہلے آپ عمومی طور پہ جو مینوفیکچرر حضرات ہیں وہ کسی ڈسٹریبیوٹر کو, کسی سپلائر کو سامان دیتے تھے اور وہ پھر آگے ریٹیل کو دیتا تھا, یعنی کم سے کم 40 سے 50% مارجن گھٹ جاتا تھا. لیکن اب آپ ڈائریکٹ ریٹیلر تک جا سکتے ہیں تو مارجن کی شرح بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. اب اس سے ایک اور فائدہ بھی ہے, وہ یہ کہ ہم چیزیں منگوا بھی سکتے ہیں امیزون. بالکل, کیونکہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایکسپورٹرز کے لیے اس میں کتنا فائدہ ہے لیکن امپورٹڈ چیزوں کے بھی اس میں بڑی مارکیٹ کھل جائے گی. رزاق داؤد صاحب کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو یہ سنواتے ہیں. لوگ کامرس ای کامرس کہتے ہیں تو پیمنٹس کی ایشوز ہیں تو ہم لوگوں نے فوراً کا کام شروع کر دی ہے. امیزون چند دنوں میں اناؤنس کریں گے کہ پاکستانی سیلر امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے لیے. ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا, خاص طور پر یہ نیو بریڈ آف ینگ مین اینڈ ویمن انٹرپرنرز امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا پاکستانی گڈس یہیں سے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں. جی جناب, تو امیزون اس وقت پاکستان میں انشاءاللہ عید کے چند دن بعد آ جائے گا اور شہباز گل صاحب نے اس پہ بڑا سیلیبریٹ کیا ہے جناب. انہوں نے کہا جی پاکستان نے وہ کام کر لیا جو پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا اور یہ موجودہ حکومت کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اچھی بات ہے جی, بہت ہی زبردست بات ہے اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ. کیونکہ جب اس ملک میں ہمارے پڑوسی لوگ مہمان آتے تھے تو وہ کہتے تھے یار وہ فلاں چیز چاہیے تو آپ کا امیزون کا ایپ نہیں آ رہا ہے, آپ لوگ اتنے پیچھے ہیں. پتہ چلے سوری آ جائے گا انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں آ جائے گا, بٹ فائنلی امیزون از ہیئر. آہستہ آہستہ باقی بھی جو بڑے بڑے سے ہم دیکھیں گے جو برانڈز ہیں وہ بھی پاکستان میں آ جائیں گے, جو IT کے برانڈز ہیں. اب آگے ذرا بڑھتے ہیں اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر خوشنود صاحب جو کہ سینئر ممبر نیشنل ای کامرس کاؤنسل کے ہیں. بدر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ امیزون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے. اگر معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے کتنا اہم اقدام ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ایک بہت بڑا چھوٹے اور درمیانے بزنسز کے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایکسیس ٹو مارکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں کہاں تک دنیا میں پہنچ سکتی ہے, آپ کی رسائی کہاں تک ہے. ابھی تک ہم یہ B2B یعنی کہ بزنس ٹو بزنس کنٹینرز کے اندر چیزیں باہر بھیجتے تھے اور جنرلی ان میں اتنی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نہیں تھیں, زیادہ را مٹیریل جاتا ہے باہر ہمارا. اب اس کے ساتھ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کے دروازے کھل جائیں گے. تقریباً 175 فلفلمنٹ سینٹرز ہیں امیزون کے دنیا میں, یعنی کہ 175 ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کی پاکستانی چیزیں جا کے سٹور ہو سکتی ہیں اور پھر وہاں سے سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے ڈیلیوری کی جا سکتی ہے کسٹمرز کو, اور جو چیزیں جائیں گی وہ ویلیو ایڈڈ جائیں گی. تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کہ ہم جو پرائس فیچ کرتے ہیں وہ ہمیں منڈیوں میں کم داموں پر نہیں دینی پڑیں گی بلکہ ہم زیادہ ویلیو لے سکیں گے ڈائریکٹ کسٹمر کو چیز پہنچا کر. تو اس لیے لوکل بزنسز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے ہمسایہ ملک میں جو امیزون کی پچھلے سال کی رپورٹ ہے اس کے حساب سے 70,000 ایسے ایکسپورٹر ہیں جنہوں نے پچھلے سال میں $2 بلین کی ایکسپورٹ صرف امیزون کے پلیٹ فارم سے کی ہے. سو اگر ہم اس وقت اپنے $22 بلین کی ایکسپورٹ میں $2 بلین اور ایڈ کر سکیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور زیادہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی بزنسز بھی چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنسز زیادہ بہتر اپنے کسٹمر تک رسائی پائیں گے تھرو دس پلیٹ فارم. یہ دلچسپ بات بتائیے کہ ابھی تک جو ہے وہ ساری چیزیں بزنس ٹو بزنس ہو رہی تھی,
بزنس ٹو کسٹمر نہیں ہو رہی تھی. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ معاشی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویسے تو اس کے بڑا امپیکٹ ہے, لیکن ای کامرس کا سیکٹر پاکستان میں پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذرا ڈاؤن جا رہا تھا, اور گزشتہ کچھ عرصے میں اس میں اچانک بڑی بہتری آئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ای کامرس کے سیکٹر میں مزید پروموشن کے چانسز ہیں؟ جی بالکل, نہ صرف ہمارے بزنسز کو, ایس ایم ایز کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے باہر چیزیں بیچنا چاہتے ہیں, بلکہ اس سے ایک اور بہت بڑا, اگر آپ ہمسایہ ممالک کی رپورٹ دیکھیں تو فائدہ یہ ہے کہ جو وہاں 1.5 لاکھ سیلر ہے اس وقت امیزون پہ, اوور آل امیزون جن سے بزنس کر رہا ہے وہ تقریباً 1 ملین لوگ ہیں, 10 لاکھ لوگ ہیں. 1.5 لاکھ سیلر ہیں مگر 10 لاکھ لوگوں سے کام بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان 1.5 لاکھ لوگوں کو لاجسٹکس کی سروس بھی چاہیے, ان 1.5 لاکھ لوگوں کو فوٹوگرافی, کانٹینٹ, ڈیزائن, بہت ساری اور سروسز چاہیے, پیکیجنگ, تو بہت ساری ایلائڈ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوگی. تو اس لیے بہت فائدہ ہوگا نہ صرف ڈائریکٹ سیلرز کو اور ہمارے بزنسز کو اور ایس ایم ایز کو, بلکہ ان کی ایلائڈ سروسز جو ان کو چاہیے ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا. تو بالکل ایبسلیوٹلی دونوں کو, ہماری انڈسٹری کو اوور آل بہت بینیفٹ ملے گا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ابھی ایکسپورٹ کی سیلر رجسٹریشن کھلی ہے, یعنی کہ پاکستان سے باہر چیزیں بھیجنے کے ہماری آپشن کھلی ہے امیزون پہ, ابھی لوکل کنزمپشن کے لیے نہیں کھلی. تو اس لیے ایکسپورٹ پہ بہت جلدی ہمارا یہاں ہوگا پاکستانی. اچھا بدر صاحب یہ بتائے گا کہ جو ہمارے عام ویور اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امیزون پر کاروبار کے لیے کس قسم کے مواقع ان کے لیے موجود ہوں گے, اور آن لائن ریٹیل بزنس کیسے کیا جا سکے گا؟ جی بالکل, یہ بھی اچھا سوال ہے. میں آپ کو اس کو کلیئر کرتا رہا ہوں. امیزون کے 2-3 بڑے بزنسز ہیں جو پاکستان سے ریلیونٹ ہیں. ایک ان کا ہے امیزون ویب سروسز جس کو وہ AWS کہتے ہیں, وہ ان کی کلاؤڈ بیسڈ ہوسٹنگ ہے, اور وہ جو بزنس ہے وہ ایک سیپریٹ ٹوٹلی بزنس یونٹ ہے, اور وہاں وہ ٹیکنالوجی یا ڈیولپرز کے لیے ہے, ٹیکنالوجی کے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی ویب سائٹس, ٹیکنالوجی اور وہ کیسے کلاؤڈ بیسڈ سروسز یوز کر سکتے ہیں. اس آج کی کنورسیشن کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. دوسری ان کی ایک سروس ہے جس کو امیزون مارکیٹ پلیس کہا جاتا ہے. امیزون مارکیٹ پلیس وہ ہے جہاں جس طرح آپ دراز ہے کہ آپ جائیں اور کوئی بھی چیز خرید پائیں, وہ بھی ابھی انہوں نے پاکستان کے لیے اوپن نہیں کی ہے. یعنی کہ آپ ابھی امیزون پہ جا کر پاکستان سے بیٹھ کر کچھ خرید نہیں سکتے, مگر ابھی انہوں نے جو صرف اوپن اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس عید سے پہلے انشاءاللہ اوپن اپ ہو جائے گا, جو ہمیں منسٹری سے خبر مل رہی ہے, اس کے مطابق ابھی پاکستانی سیلرز یہاں سے چیزیں باہر بھیج سکیں گے. تو میرے حساب سے پاکستان کی اس وقت معیشت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کہ ہمارے سیلرز بنائی ہوئی چیزیں, لوکل بنائی ہوئی چیزیں یہاں سے باہر بھیج سکیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ مارکیٹ, مگر یہ کنزیومرز کے لیے نہیں ہے. ابھی لوگ خرید نہیں پائیں گے, لوگ یہاں سے بیچ پائیں گے بزنسز. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ہم مارکیٹ پلیس میں صرف ابھی سیلرز کی رجسٹریشن اوپن ہو رہی ہے تاکہ وہ پاکستان سے باہر چیزیں بھیج سکیں, مگر پاکستان میں رہتے ہوئے یہیں سے چیزیں وہ بھیجیں گے اور یہیں ان کو پیسے ریسیو ہوں گے, ان کو باہر جا کے کوئی رجسٹریشن وغیرہ بہت شکریہ جشنو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یعنی کہ جو یہاں پہ سیلرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا, ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہمیں اگر امیزون سے کوئی چیز آرڈر کرنی ہو تو ہم ابھی نہیں کر سکتے. ان قریب جناب یہ ساری سروسز آنے والی ہیں پاکستان میں, لیکن امیزون کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جی ان کی جو کلاؤڈ بیسڈ ویب سروسز ہیں اس میں آلریڈی پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ جناب اب آپ کے پاس صرف ہنر ہونا چاہیے اور پیسے کمانا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اور لے کے آتے ہیں آپ کو کراچی میں, جہاں پر NA 249 کی ووٹوں کی گنتی جناب جاری ہے. بالکل جی, NA 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی متنازع ہونے کے باوجود آج دوسرا دن ہے, آج بھی جاری ہے. گزشتہ روز نون لیگ, پاکستان تحریک انصاف, MQM پاکستان اور PSP نے ری کاؤنٹنگ کا بائیکاٹ کیا تھا, اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ویکسین نہ ہونے کے الزامات بھی مسترد کر دیے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کچھ امیدوار پورا ڈیٹا مانگ رہے تھے جو ممکن ہی نہیں تھا. دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ NA 249 میں ہر ووٹ ٹیمپر ہوا ہے, کوئی سیل سلامت نہیں. پہلے دن سے کہا یہ ری کاؤنٹنگ نہیں ری پولنگ کا معاملہ ہے. انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. 249 طرح کا کہ کوئی سیل سلامت نہیں ہے, ہر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیمپر ہوا ہے, فارم 46 ہے نہیں, ری پول کا کیس ہے, اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب PMLN اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے آپ خلاف ہیں, الیکٹورل ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے آپ خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنے جس میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو, اس پر آپ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں. مجھے بتائیے آپ کی سیاست آخر ہے کیا؟ اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہر وقت پولیٹیکل
पॉइंट स्कोरिंग मुनासिब नहीं है। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें अपने गरीब तबकों को उठाना होगा। सियासी जमातों को कहता हूँ, हम आपको अप्रोच करने को भी तैयार हैं, हम आपसे बात करने को भी तैयार हैं। आप संजीदा रवैये का मुजाहरा करें। मुकदमात जो हैं आपके, वो सब कुछ नहीं है। आपको अपने मुकदमे अदालतों में लड़ने होंगे। निज़ाम की इस्लाह के लिए हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनवर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PSP, MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, इन तमाम तर पार्टीज़ ने कल रीकाउंटिंग की भी उन्होंने मुखालिफत कर दी। उन्होंने कहा जी तो रीपोलिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज रीकाउंटिंग हो रही है। क्या सूरत हाल है? जी देखें, जो साइट के इलाके के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो सेंटर है, वहाँ पे मुकम्मल सन्नाटा है। कमरे के अंदर मुतल्लिका अमला बैठा हुआ है और जो एक उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखैर, उनको मालूम है कि वो जीत चुके हैं, तो एक खाना पूरी हो रही है। वो भी कमोबेश 4 घंटे की ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचे। उस तरह इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अमला है और अब तक जो है 85 पोलिंग स्टेशनों की दोबारा गिनती का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कल 60 किया गया था। अब तक के जो अदाद शुमार जारी किए इलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक कादिर खान मंदोखैल के अब तक 141 वोट मुस्तरद हो चुके हैं। इसके साथ साथ मुफ्तिया इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, इनके 219 वोट दोबारा गिनती के अंदर मुस्तरद होने की सूरत में सामने आए। अमजद आफरीदी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे कम 28 वोट इसके मुतासर हुए। वो इलेक्शन कमीशन आए थे, इसके बाद वो यहाँ भी पहुँचे। उन्होंने मुतालबा किया है कि दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ और ये पूरा का पूरा इलेक्शन रिग हो चुका है। उनका मुतालबा है कि वो रिकाउंटिंग को नहीं मानते। 10-15 मिनट उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, वो भी यहाँ से अब जा चुके हैं। इसके साथ साथ नज़ीर कमाल भी हैं तहरीक लब्बैक कलअदम के, 273 वोट उनके मुस्तरद किए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ अहमद आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके 197, और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 86 वोट इनके मुस्तरद हुए हैं। तो इस तरह इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त क्योंकि जुम्मतुल विदा भी है, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी है और एक खाना पूरी वाली कैफियत है। यहाँ पे खामोशी है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कमरे के बाहर लोग मौजूद हैं, ताहम उस सेंटर के अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन के 2 से 3 लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, वो खाना पूरी कर रहे हैं और इस तरह ये सिलसिला जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनवर खान हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे। कराची में NA-249 की रीकाउंटिंग जारी है, जिसमें कादिर मंदोखैल साहब बज़ाहिर जीत गए हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, उनकी जानिब चलते हैं। मजमे लगाए होते हैं क्या? जिस तरह KPK हुकूमत ने, CM ने पाबंदी लगा दी है ऐसी एक तकरीबात पे ईद मिलन के ऊपर, क्या पंजाब में भी ऐसे होना जा रहा है? पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पे रिएक्शन किया था मैंने, जो मेरा सख्त रवैया था, वो आपने वीडियो देख ली होंगी जिसमें लाइनों में लगी मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और जिस हवाले से कर रही हैं उनमें उनका कहना था कि महंगाई की कमर तोड़ना अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह ये चाहते हैं ना वजीर आज़म की किसी तरह पे भी ये स्ट्रेटजी है, ना हुकूमत पंजाब का किसी सूरत भी ये प्लान ऑफ एक्शन है कि लोगों को जलील किया जाए, उनकी तजलील की जाए, लाइनों में लगा के उनको चीनी दी जाए। आज यहाँ आपने देख लिया फ़र्क क्या है। मेरे गुस्से से अगर ओवरऑल हमारे रमज़ान बाज़ारों में बेहतरी आए तो ये गुस्सा जो है मुझे कबूल है, क्योंकि आज आपने देखा कि कुर्सियाँ लगी हुई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह ली कि अगर मेरे गुस्से के बाद अगर थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो फिर मेरे गुस्से की खैर है। ठीक है, सही है, बात सही है जी उनकी। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। आप इस दौरान सोचें फिरदौस साहिबा की बात ठीक है नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। शाम रमज़ान में अहम तरीन खबर शेयर करते चलें आपके साथ कि PSL के बकिया मैचेस कराची से UAE मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के वर्चुअल इजलास में किया गया। हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद। जी शिफात, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान जो है वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें ये मुत्तफिका तौर पर ये फैसला किया गया है कि मैचेस जो हैं PSL के बकिया मैचेस कराची से मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएं। हमारे ज़राए का कहना है कि PCB ने लीग के लिए इमारात क्रिकेट बोर्ड को खत भी लिख दिया है। लीग के लिए मौजूदा तारीखों में
اسٹیڈیمز اور ہوٹلز کی دستیابی کے بارے میں درخواست کی گئی ہے، جبکہ لیگ کے میچز کے لیے دبئی اور ابو ظبی کے مقامات جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ دونوں میں سے دستیاب وینیو پر لیگ کے بقیہ میچز کرائے جائیں گے، جبکہ فرینچائز اور پی سی بی کے اجلاس میں لیگ کے لاجسٹک معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ فرینچائز نے لیگ بروقت کروانے کے مشکل فیصلے میں بورڈ کو مکمل یقین دہانی کروائی ہے، تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ شہزاد یہ بتائیے گا کہ اگر امارات میں لیگ نہیں ہو سکتی تو کیا اس کے بعد کوئی الٹرنیٹ وینیو بھی رکھا گیا ہے؟ کیا سری لنکا سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ بالکل، سری لنکا کا جو وینیو ہے وہ زیر غور ہے، لیکن ابھی تک تو فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی ہے، کیونکہ ابھی یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کیونکہ انڈین پریمیئر لیگ جو بھی ملتوی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی چل رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ منتقل ہو، اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کو بھی متحدہ عرب امارات میں منتقل کیے جانے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے پریورٹی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہی ہے، اور امید یہی ہے کہ UAE میں ہی جو ہے یہ میچز ہوں۔ سری لنکا کا کیونکہ ویدر ایسا ہے وہاں پر بارش کے باعث جو ہے وہ کافی جو ہے مشکلات کا سامنا رہتا ہے، وہاں پر کافی میچز جو ہے وہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے UAE جو ہے وہ بیسٹ وینیو ہے، اس لیے UAE جو ہے وہ اولین ترجیح رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی شہزاد ملک، ہمارے نمائندے ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آج صبح PCB کی جانب سے PSL کی جانب سے کراچی میں جو 400 سے زائد کمروں کی بکنگ تھی وہ کینسل کرائی گئی تھی، جس کے بعد امکان یہی تھا کہ آج کسی بھی وقت اعلان متوقع ہے، تو فائنلی جناب اعلان آپ کے سامنے آ گیا۔ بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں کورونا کی تیسری لہر میں آکسیجن کی ضرورت ہوگی، ہمیں بھرپور تیاری کرنی ہے۔ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل کا آکسیجن پلانٹ چلانے کے لیے 1 ارب روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جناب، یہ پروجیکٹ اس کے حوالے سے پہلے تو بات آئی کہ یہ شیلف کر دیا گیا ہے، لیکن اب فائنلی چونکہ آکسیجن کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے سندھ حکومت متحرک ہوئی ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیل کا آکسیجن پلانٹ 3 ماہ میں تیار ہو سکتا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان اسٹیل ملز کا آکسیجن پلانٹ 15,200 کیوبک میٹر فی گھنٹہ پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران بھی اسٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کا ذکر آیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسٹیل ملز میں آکسیجن پلانٹ کے حوالے سے بتایا کہ آکسیجن پلانٹ فعال کرنے میں 1 ارب روپے کی لاگت آئے گی، کیونکہ تقریباً 40 سال پرانا ہے۔ اس پر ریمارکس دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا کہنا تھا کہ اسٹیل مل کے آکسیجن پلانٹ کو فعال کر کے آکسیجن بڑی مقدار میں مل سکتی ہے۔ بالکل جی، چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے وزارت صنعت و پیداوار کو آکسیجن سلنڈر کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار 2 دن میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تعین کرے اور قیمت کے تعین کا طریقہ کار بھی واضح کیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ قاسم سومرو صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ قاسم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اسٹیل مل کا آکسیجن پلانٹ چلانے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے ہیں، پلیز اس حوالے سے بتائیے گا۔ کہ ہمارے پاس آکسیجن کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ان سہولیات کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑے گی، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کہ سندھ میں واحد وہ ہم صوبہ ہیں جس میں ہماری ہسپتالوں میں خود جنریشن کی فیسلٹی ہے، اور ہم مزید بھی ہم اپنے ہاسپٹلس کو اکوپڈ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس سیلف جنریشن فیسلٹی ہو آکسیجن کی، تاکہ ہمیں جو ہے وہ باہر سے سلنڈر سے یا بلک سپلائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ نے، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں ہم نے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنے ماہرین بھیجتے ہیں، آپ اپنے طور پر ہمیں، پھر ظاہر ہے وہاں پر چونکہ امپلائیز کا ایک بڑا ایشو ہے جن کو یہ اسٹیل مل سے نکالا گیا ہے، تو ہم اس پہ ایک ورکیبل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں ود دی فیڈرل گورنمنٹ کہ ہم اس کو کسی طریقے سے اس آکسیجن پلانٹ کو رن کر سکیں۔ ہم اپنی کٹی سے جو ہمارے پاس پیسہ ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جس کا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا۔ تو یہ ہم اس کو ملا کے اگر ہم اس کو آپریشنل جو جن حالات میں بھی ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں روپے کا خرچہ آئے گا، اس حوالے سے وفاق سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہم نے یہ انیشلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمارے ایکسپرٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو ان کے جو آپریشنل جو ٹیم ہے
ان کو ہم نے یہ کہا کہ ان کی ایک اسیسمنٹ آئی کہ تقریباً رفلی ہمیں اتنا خرچہ ہے. تو اب یقیناً جب یہ ساری باتیں کیلکولیشن یا اس فارم میں آئیں گی اور پھر ہم اسی بیس پہ ہم نے یہ آفر وفاق سے کی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وی ول ڈیفینیٹلی اس کو ہم آپریشنل کرنے کے لیے جتنی بھی جو بھی ایکسپرٹ اگر چاہیے. پھر ظاہر ہے وہاں پر ایک امپلائیز کا بہت بڑا ایشو ہے, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو سب کو ملا کے ہم اس پہ بالکل وفاق کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سونو صاحب یہ بتائے گا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کیا اسٹیمیٹ کیا گیا ہے, یہ پلانٹ ایگزیکٹلی کب تک فعال ہو جائے گا, کتنی آکسیجن جو ہے یہ پروڈیوس کرے گا؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی یہ ایک بالکل پرائمری سٹیج ہے. ابھی ہم کب تیار ہو سکتا ہے, جس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے ریسورسز سے ہم اپنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کب تیار ہوگا اس پہ جب وہ ایک ٹیم جائے گی, وہ جب وہاں پر جا کے بیٹھ کے اس پہ کام شروع کرے گی, جب اس کی چھوٹی موٹی جو اتنی ریکوائرمنٹ ہے ہو سکتا ہے کام ابھی ہم اسیسمنٹ ایک بات کی کر رہے ہوں, کل کو وہاں پر ایک پلانٹ کافی عرصے سے بند ہے, تو یو نیور نو کہ اس میں اور کتنی لوازمات ہوں گی, کتنی ریکوائرمنٹس ہوں گی جو آگے آ کے کھل کے سامنے آ سکتی ہیں. تو اس وقت یہ کہنا بہت قبل از وقت. صحیح, بہت شکریہ جی. قاسم سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب بات کی جا رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ آلموسٹ یہ جو پلانٹ ہے اس کو 6 months لگیں گے, کیونکہ پہلے بھی فرانس سے ٹیمیں آتی تھیں, وہ آ کے اس کا معائنہ کرتی تھیں اور پھر تمام تر چیزیں کی جاتی تھیں. تو ابھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمیں کب آئیں گی اور کام کب سے شروع ہوگا. ٹیموں کی آپ نے بات کی تو اپنے ناظرین کو ہم ایک اچھی اور ایک بڑی خبر دیں گے, لیکن بریک پہ اتنی بڑی خبر ایسی دے دیں یعنی تھوڑا ویٹ کریں, ویٹ تو کرانا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. پی ایس ایل کے حوالے سے بڑی خبر ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شام رمضان میں بڑی خبر شامل کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو ایک بار پھر ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے. 8 مئی سے لے کے 5 جولائی تک شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابد, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نقوی نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے کیس کی سماعت کی, اور اب عدالت نے اپنا فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے. عدالت نے شہباز شریف کو ایک بار علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے. عدالت نے 8 مئی سے 5 جولائی تک شہباز شریف کو اجازت دی ہے کہ وہ باہر جائے اور جا کر اپنا علاج کروا کر آئے. چونکہ اس کیس کی اب سماعت عدالت نے مزید 5 جولائی تک ملتوی کر دیا اور تمام جتنے فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ شہباز شریف کا نام چونکہ اس میں شامل نہیں اور نہ ہی بلیک لسٹ کے حوالے سے کوئی واضح طور پر ہے, لہذا اگر ان کا نام ECL میں شامل نہیں تو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کے مطابق انہیں ملک سے باہر جانے سے نہیں روکا جا سکتا. عدالت نے قرار دیا ہے کہ شہباز شریف کے وکیل کے مطابق ان کی طبیعت سنگین نوعیت کی خراب ہے, اس لیے انہیں پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنا علاج کرائے. 20 مئی کو ان کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ, لہٰذا انہیں باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ باہر جا کر اپنا علاج کروائے. چونکہ شہباز شریف نے اپنا جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ جمع کرایا جس کے مطابق وہ 3 جولائی کو پاکستان واپس آئیں گے, لہٰذا عدالت کیس کی سماعت 5 جولائی تک ملتوی کرتی ہے اور اس پر شکایت سے جواب طلب کرتے ہوئے شہباز شریف کو بھی ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر وہ عدالت کے روبرو آئیں. عدالت نے اب ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کر اپنا علاج کرائیں. 8 مئی کو انہوں نے جانا ہے اور 5 جولائی کو عدالت اس کیس کی سماعت رکھے 5 جولائی تک وہ علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں. بہت شکریہ جی عابد خان, اس تمام تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کا. اپنے ناظرین کو بھی ایک بار بتاتے چلیں, بڑی خبر, لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو ایک بار ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی. شہباز شریف کی جانب سے درخواست بھی دائر کی گئی تھی کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے. ساتھ میں ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے علاج کے غرض سے ملک سے باہر جانا ہے, جس میں آج صبح جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے ان کا وہاں پر بھی یہ کہنا تھا کہ کیا میں کوئی دہشت گرد ہوں جو میرا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. 2 بجے ہم نے دیکھا کہ عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا, اور اب جب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف کو ایک بار پھر ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے. اور شہباز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت 8 مئی سے 5 جولائی تک ہوگی. 8 مئی سے 5 جولائی تک شہباز شریف ملک سے باہر رہ سکتے ہیں, ایک بار علاج کے لیے جا سکتے ہیں. یہ آپشن, یہ فیصلہ سنایا گیا جناب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. شہباز شریف کو بڑی امید تھی جناب, اور آج اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ بھی کافی گہما گہمی تھی, سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا شہباز شریف کو یہ ریلیف ملے گا, اور ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ ریلیف مل گیا ہے.
फाइनली एक बड़ा फैसला आया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है और बाहर जाने की मशरूत इजाज़त 8 मई से 5 जुलाई तक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2019 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ अपने छोटे भाई की ज़मानत पर मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाने के लिए गए थे, वो वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ गए थे, लेकिन वो वापस आए। अब ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब जो अपने इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं और अब जाएंगे, उनकी वापसी अब कब होगी? क्योंकि आज जब ये अदालती कार्रवाई हो रही थी तो उसमें हमने देखा कि हुकूमती वकील की जानिब से ये इख्तलाफ बिठाया गया कि उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है, यानी कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है, उसमें किसी भी इमरजेंसी बुनियाद पे किसी भी इलाज के हवाले से कोई चीज़ भी जो है वो जाहिर नहीं की गई। एक बार फिर से आबिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आबिद ये बताएगा कि आज सुबह जब पेशी थी तो शहबाज शरीफ के हमरा और कौन कौन जो है वो अदालत आए थे? जी आबिद। जी जी आवाज आ रही है? जी हम सुन सकते हैं आपको। आज जब शहबाज शरीफ को अदालत ने हुक्म दिया कि वो 2 बजे पेश हो, 2 बजे आकर जो है वो अपना इस बात की दहानी कराएं कि वो कब वापस आएंगे, तो शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। उनके साथ राना सनाउल्लाह, अतात तारर, मरियम औरंगजेब और जो नून लीगी बुकला हैं, उनके एक बड़ी तादाद जो थे उनके साथ अदालत में पेश हुई। और उन्होंने आकर अदालत में आज ये कहा कि क्या वो दहशत गर्द है कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में रखा गया। उन्होंने काफी जज्बाती तकरीर की और हमें बाद मौके पे ऐसे महसूस हुआ जैसे शहबाज शरीफ बाकायदा रूहान से हो रहे थे। उनका ये कहना था कि वो कुछ दहशत गर्दी है जिनका नाम जो है वो इस ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। वो 3 बार के वज़ीर आला हैं, इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। उनका ये भी कहना था कि वो पाकिस्तान के सन ऑफ सॉइल हैं और उन्होंने जो है उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। इस मौके पर अदालत से ये भी सफ्तार के कब ईद का दिन है तो क्या सही। आबिद बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जुबैर साहब ये बताइएगा कि अब जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी इजाज़त भी दे दी है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं इलाज के गर्ज से, तो क्या प्लान होगा? वो तो अभी प्लान जाहिर है, अभी तो इजाज़त मिली है तो अगले 1 आध दिन में प्लान सामने आ जाएगा। मतलब उनको गलत ब्लैक लिस्ट पर रखा था। जाहिर है जब कोर्ट ही बेल पर अलाउ कर देता है और कोई केस नहीं बनता तो ज़बरदस्ती लोगों को ब्लैक लिस्ट और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर रखने का कोई मकसद नहीं होता। और शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो जाते रहे हैं, रेगुलर जाते रहे हैं और फिर वापस भी आते हैं। लास्ट ईयर भी जब कोविड हुआ था और लास्ट फ्लाइट आ रही थी लंदन से पाकिस्तान तो उस पर वो खुद ट्रैवल करके वापस आए थे। अच्छा सर, अब तिब्बी बुनियादों पर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई है। आज कोर्ट में भी शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं पहले भी 2 बार जाकर वापस आ चुका हूं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वाले मामले के बाद कुछ हिचकिचाहट नज़र आती है हमें हर तरफ से। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी क्या ऐसा ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है शहबाज शरीफ का केस मियां नवाज शरीफ के केस से मिलता है। जस्ट बिकॉज वो दोनों भाई हैं तो वो तो मेरा ख्याल है अनफेयर होगा। नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी जेल में थे जब वो ये उनकी बीमारी का हुआ था और उस वक्त काबीना ने अप्रूव किया था और वो पूरा मरला हुआ था। शहबाज शरीफ साहब को तो जाहिर है वो रिलीज होके बाहर आ गए, उन्होंने बाहर जाना था। ये तो खैर उन्होंने कहा कि जी मैंने इलाज के लिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई क्यों नहीं बाहर जा सकते? अगर आपका लीडर होती है ऑपोजिशन पर ही आप वो शकों को शुबहात हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो और उनकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री जो है उनको पर्सनल हिस्ट्री के मुताबिक ही देखना चाहिए। सही। अच्छा मोहम्मद सुहैल साहब ये कहिएगा कि ये कहा जा रहा था कि रमज़ान मुबारक के बाद जो है पीडीएम अपनी तहरीक को एक बार फिर से है वो जोर देगी, तूल देगी। तो अब जबकि शहबाज शरीफ साहब इलाज के घर से बाहर चले जाएंगे तो क्या फिर जो पीडीएम ने अपनी तहरीक को मुतहरिक करना था वो कहीं दोबारा से कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं जी, पीडीएम की तहरीक आपको पता है जब चली थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में ही थे तो उनकी गैर मौजूदगी में और ही चली थी। तो उनका होना जाहिर है बेहतर होता पीडीएम की तहरीक के लिए। और वो इतने सीनियर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के कि उनकी मौजूदगी बेहतर होती तहरीक। लेकिन अगर वो नहीं होंगे किसी वजह से, और वो भी कोई इतना लंबा तो नहीं आ रहे हैं, वो जून के आखिर जुलाई के शुरू में वापस आ जाएंगे तो 1-1.25 महीने के लिए जाना तो कोई ऐसा तहरीक नहीं रुक जाएगी। जी जी। तो जुबैर साहब वैसे क्या लगता है आपको कि हो सकता है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वापस आए तो अकेले वापस ना आए बल्कि साथ में उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वापस आ जाए?
چلیں دیکھتے ہیں. تو آپ نے اچھا اشارہ دیا. آ جائیں تو پھر حکمراں عمران خان پریشان ہوں گے سب سے زیادہ. ہم تو بہت خوش ہوں گے, پورا پاکستان بہت خوش ہوگا. کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا میاں نواز شریف کو. یہ تو طے ہو گیا جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں یا کنوکٹڈ ہیں غلط چارجز پر. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے وہ نہیں نکلے, اور باوجود اس کے کہ اتنی کوشش کی گئی ہے اتنے سالوں تک, میڈیا ٹرائل بھی ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. آج بھی ابھی ریسنٹ آپ جتنے بھی ریزلٹس دیکھ لیں اس میں کس کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہے, محبت ہے. زبیر صاحب لیکن اس کا ایک اپوزٹ اینڈ بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے, میاں شہباز شریف صاحب بھی واپس نہ آئے, کیونکہ ان کا ریکارڈ کلیئر ہے اور کورٹ نے آج ریمارکس بھی دیے کہ جی آپ کا ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ آپ واپس آئے. لیکن کیا ایسی کوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں, مجھے بالکل صورتحال نہیں آتی نظر. دیکھیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا نا, وہ تو ان کا وہاں سے شروع ہوا تھا پاناما سے, پھر ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی, پھر وہ نیب کو کہا گیا تھا ریفرنسز فائل کرنے کے لیے, پھر وہ جج صاحب نے زبردستی کنویکشن کر دی تھی. تو جب انصاف کے تقاضے ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں میاں نواز شریف کے لیے, تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ واپس آئیں, اپنی کثرت بتائیں. اگر انصاف کے تقاضے جب پورے ہوں گے میاں نواز شریف کے کیس میں تو وہ ضرور واپس آئیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ جی. محمد زبیر صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خبر خواتین و حضرات کے شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے. طبی بنیادوں پہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے, یہ ریلیف دیا گیا ہے. بالکل جو جب خاص طور پہ ہم نے محمد زبیر صاحب سے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میاں محمد شہباز شریف صاحب وطن واپس آئیں تو وہ اکیلے نہ آئیں, تو ان کے ساتھ نواز شریف آئیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو پورا پاکستان بہت خوش ہوگا, جبکہ وزیر اعظم عمران خان اس بات پر پریشان ہوں گے. بڑی خبر سناتے چلیں خواتین و حضرات. ایک اور بڑی خبر پی ایس ایل کے حوالے سے ایمریٹس کرکٹ بورڈ کا جواب آ گیا ہے, اور ایمریٹس کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے لیے تیار ہیں. پی ایس ایل کا سیزن 6 کے بقیہ میچز اب متحدہ عرب امارات میں ہوں گے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد صاحب. دیکھیں اب آفیشیل کورسپونڈنس ہوگی, پی سی بی نے اپروچ تو کر لیا ہے. ظاہر ایمریٹس کرکٹ بورڈ کو اپنی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی, کووڈ پروٹوکولز کی ایک گائیڈ لائنز دینی پڑے گی, اور تقریباً معاملہ طے ہے. پاکستان کے لیے پاکستان کی بورڈ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں, تو اس لیے اب یہ صرف رسمی کارروائی ہے. گو کہ وہاں عید الفطر کی چھٹیاں شروع ہو گئی اور لمبا لانگ ویکینڈ ہوگا, تو اس ویکینڈ کے بعد پھر ساری جتنی بھی لاجسٹکس ہیں وہ طے کر لی جائیں گی. اور اب تقریباً یہ بات طے ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے باقیہ میچز اب یو اے ای میں ہی ہوں گے. بہت شکریہ جی. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین حضرات لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, دوبارہ حاضر ہوں گے. شام رمضان جاری ہے. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شام رمضان میں راؤنڈ 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بڑی خبر آ چکی ہے کہ شہباز شریف کو جناب ریلیف مل گیا ہے, اور اب وہ 8 مئی سے 5 جولائی تک بیرون ملک ایک بار جا سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا کے آ سکتے ہیں. بالکل جی, اور اس پر ہم کامنٹ بھی لیں گے, لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. ملک بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کی تیاریاں. سندھ حکومت نے آج اور کل کاروبار کی اجازتیں دی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کل سے لاک ڈاؤن ہوگا. مختلف شہروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے بغیر عید خریداری جاری. عید آتے ہی کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. خواتین ڈکیت بھی میدان میں نظر آنے لگی. لیاری میں ڈاکوؤں نے واردات کے دوران نوجوان پولیس کانسٹیبل کی جان لے لی. پاکستان میں گردوں کے مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹرز کی کمی اور مہنگی ادویات کے باعث ہزاروں مریض علاج سے محروم رہتے ہیں. اور قومی ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کا کہنا ہے کہ پسند ناپسند پہ کرکٹ ٹیم منتخب ہوتی ہے. مصباح کے خلاف نہیں, لیکن وہ کوچنگ کے لیے تیار نہیں ہے. بہت محنت کر رہے ہیں. T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں.
سب سے پہلے جناب ایک اور اہم خبر شیئر کرتے چلیں جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا ری ایکشن سامنے آیا ہے. کہتے ہیں کہ شہباز شریف اربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت قانون کے ساتھ مذاق ہے. اتنا جلد فیصلہ تو پنچایت میں نہیں ہوتا. اس طرح سے فرار ہونا بدقسمتی ہوگی. اس سے پہلے وہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں. کہنا تھا کہ فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کریں گے. ہمارے نظام عدل کی کمزوریوں کی وزیر اعظم کئی بار نشاندہی کر چکے ہیں. اپوزیشن اصلاحات پہ تیار نہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بوسیدہ نظام سے ان کے مفاد وابستہ ہے. کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا. اور اب بات کریں گے اس وقت جو مارکیٹوں میں رش کی صورتحال ہے اس حوالے سے. ملک میں عید کے قریب آتے اور لاک ڈاؤن کے فیصلے کے بعد شہریوں کا سمندر بازاروں میں امڈ آیا ہے. بڑے شہروں میں بازاروں میں عوام کا رش رہا جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی شدید جام رہی. گزشتہ روز کراچی اور لاہور میں عید شاپنگ نے ایس او پیز پر ایک طرح سے ہم نے دیکھا دھاوا بول دیا. لوگ بالکل ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. اس وقت کرنٹلی کیا سچویشن ہے لاہور کی یہ جانیں گے ہمارے نمائندے احمد کھوکھر ہمارے ساتھ ہوں گے. جبکہ پشاور میں کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندے عثمان طارق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کل عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو پہلے لاہور کا رخ کر لیں. جی جناب احمد کھوکھر کی طرف چلتے ہیں. احمد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں لاہور میں؟ لاہور میں آپ دیکھیں شفاعت کے اب تقریباً صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے. پھر اس کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا. مارکیٹس بند ہو جائیں گی اور آج یہ 1 گھنٹہ ہی ہے جس میں آپ نے اپنی مکمل شاپنگ کرنی ہے عید کی. لوگ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح لاہور کے جو شہری ہیں وہ لاہور کی مارکیٹس میں امڑ آئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب سے آج سے قبل کسی نے شاپنگ کی نہیں تھی. شدید رش دکھائی دے رہا ہے لاہور کی مارکیٹس میں. اس وقت لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں. یہاں پہ بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے اور اسپیشلی اگر ماسک کی بات کی جائے ایس او پیز کی بات کی جائے تو لوگوں نے ماسک ویئر کیا تو ہوا ہے لیکن زیادہ تر ماسک جو ہیں وہ لوگوں نے نیچے کیے ہوئے ہیں. مطلب جسٹ لائک اس طرح کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر رکھے ہوئے ماسک. جبکہ مکمل ماسک لگائے منہ اور ناک کو بھی ضرور ڈھانپنا چاہیے. یہاں پر اس طرح کی صورتحال ہے کہ ماسک کون سے بازاروں میں زیادہ رش دیکھ رہے ہیں؟ کون سے بازار میں؟ آپ غالباً اس وقت لبرٹی میں موجود ہیں. کون سے بازاروں میں زیادہ رش دیکھ رہے ہیں؟ اچھا شفاعت یہ نا مختلف نوعیت کے لاہور میں بازار ہیں. جس طرح اگر بات کی جائے بھگوان پورہ بازار جو کہ بہت زیادہ رش ہے اس وقت بھی. لاہور کا اسلام پورہ بازار بہت زیادہ رش ہے. لبرٹی مارکیٹ پی آئی اے روڈ اور مورل ٹاؤن لنک روڈ اقبال ٹاؤن کریم مارکیٹ میں تو انتہا کا رش ہے. یہ لاہور کی ایسے مارکیٹس ہیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہے. فورٹر اسٹیڈیم بھی ہے اور خیابان جناح روڈ کی مارکیٹ ہے. یہ وہ مارکیٹس ہیں جہاں پر عید کے حوالے سے زیادہ رش ہے. اور لاہور کا انارکلی بازار اور اسپیشلی خواتین کا بانو بازار میں اس پر بہت زیادہ رش جو ہے وہ خواتین کا ہے اور کسی کی شاپنگ ابھی انکمپلیٹ ہے تو کوئی ابھی گھر سے نکلا شاپنگ کے لیے. سب کو اس وقت عید کی شاپنگ جو ہے نا وہ کرونا سے زیادہ پیاری ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں میں کرونا کا کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے تو وہاں پر ہمارے نمائندے عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان ابھی آپ نے سنا کہ لاہور میں کیا سچویشن ہے آج کیونکہ آخری دن ہے عید کی شاپنگ کے حوالے سے. پشاور میں لوگ کیا ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ جی بالکل اگر بات کی جائے تو پشاور میں بھی تقریباً جو لاک ڈاؤن ہے کل سے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. آج آخری دن ہے اور 1 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. اس وقت میں پشاور کا جو مین صدر بازار ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی شہریوں کا رش ہے. جس دکان پر بھی آپ جائے تو وہاں پر آپ کو رش ہی نظر آئے گا. پشاور کے جتنے بھی مارکیٹس ہے اگر یونیورسٹی روڈ ہے یا مینا بازار ہے وغیرہ وہاں پر بھی اسی طرح کا رش لگا ہوا ہے. ایس او پیز کی اگر بات کی جائے تو ایس او پیز پر اس طرح تو عمل نہیں کیا جا رہا لیکن لوگ جو ہے وہ عید کی خریداری جو ہے اس پر جو ہے دھیان دے رہے ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ماسک تقریباً 45% اگر ہم دیکھیں تو اس مارکیٹ میں 45% لوگوں نے ماسک لگایا ہے جبکہ 55% ایسے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں لگایا. تو پشاور کا تو یہی صورتحال ہے اور اس وقت پشاور کا جو صدر بازار ہے وہاں پر ٹریفک کا بھی برا حال ہے. جیم ہے. ہر روڈ جو ہے پشاور صدر آتے ہوئے جو بھی راستے ہیں وہ تقریباً بلاک ہے. وہاں پر آپ کو جو ٹریفک ہے سگنل ہے وہاں پر بھی رش ہے لوگوں کا اور مارکیٹ پر اگر جائے تو وہاں پر بھی رش ہے. شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ چاند رات تو اس بار ہے ہی نہیں تو لیکن آج جو دن ہے تو ان کے پاس ہے اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خریداری جو ہے وہ کر رہے ہیں. کچھ شہریوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے بتائیے گا کیا تاجر پولیس سے تعاون کر رہے ہیں جو پولیس دکانیں بند کروانے جا رہی ہے تو
पुलिस जब अगर आज से पहले तो तकरीबन 6 बजे पेशावर के जितने भी दुकानें थे वो बंद हो जाती थी, और आज जो है आखिरी दिन है, तो अब देखना ये है कि आज क्या ताजिर जो है वो तावन करते हैं उनके साथ या नहीं। लेकिन आज से पहले कल या परसों की अगर बात करें तो 6 बजे तमाम मार्केट जो है वो बंद हो जाती थी। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। 6 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाएंगी क्योंकि सिर्फ 1 घंटा रहता है, तो ऐसा लग रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो मार्केटों की तरफ उमड़ आए हैं, SOPs का ख्याल नहीं करे। हमारे साथ मौजूद थे उस्मान अली जो पेशावर की सूरत हाल नुमाइंदे अहमद खोकर। तो जनाब ये 2 इलाकों के तो हमने आपको बताए कि कोविड की क्या सिचुएशन है। लाहौर में भी कोविड ने बड़ा एग्रेशन दिखाया, पेशावर में भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर रही, और दोनों जगहों पे इस वक्त रश जो है वो टूटा पड़ा है बाज़ारों में। लेकिन इसके साथ ही एक और मामला भी होता है, जब भी बाज़ारों में रश बढ़ता है तो क्राइम भी बढ़ जाता है। ना सिर्फ बाज़ारों में, ये स्पेसिफिकली हम इसको लिंक करते हैं, जब भी ईद आने वाली होती है, स्पेसिफिकली लास्ट ईयर भी आज देखा था किस तरीके से जो क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनकी वारदातों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल अभी भी वैसा ही हुआ है, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में शदीद इजाफा हुआ है। डकैत जो हैं वो खुले आम सड़कों पर फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। और अब खौफनाक बात ये, पहले तो हम मर्दों को ही देखते थे, लेकिन अब इनमें समहाउ खवातीन भी इनके गिरोह में शामिल हो गई है। तो क्या सूरत हाल है शहर में इस वक्त ओवरऑल क्राइम की जाने के? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह मौजूद हैं। नज़ीर, ये बताएगा कि हम देखते हैं कि जैसे ही ईद भी करीब आती है ऐसे ही स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में भी इजाफा होता चला जा रहा है, क्यों? बिल्कुल देखें, जैसे कि आपने कहा कि ख़वातीन भी हैं तो उन्होंने अपने मर्दों के शाना बशाना काम करना शुरू कर दिया जैसे दीगर शोबे में। तो आप 2020 से लेकर 2021 तक का आज तक का अगर आप डाटा चेक करें तो कोई भी इस तरह के इवेंट होते हैं, रिलीजियस इवेंट जैसे हमारे रमज़ान होते हैं या बकरा ईद होती है, तो इन महीनों में स्पेशली क्राइम जो है बिल्कुल अपनी जो ऊपर की सतह होता है उसको छू जाता है। सबसे ज़्यादा जो बैंक से कैश लेकर निकलने वाले अफराद होते हैं, शहरी होते हैं, कैश स्नैचिंग बढ़ जाती है, मोबाइल स्नैचिंग तो हमेशा से ऊपर है, लेकिन इस मरतबा जो हमारे जो स्नैचिंग का जो रेट सबसे ज़्यादा ऊपर है, ग्राफ ऊपर है, वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और स्नैचिंग का है। सबसे ज़्यादा जो कराची के शहरियों से छीनी जाने वाली चीज़ है उस वक्त मोटरसाइकिल है, उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन का नंबर आता है। और एक जानिब हम ये भी देखते थे कि पहले अगर किसी का भी कोई चोरी होती थी या उसके साथ छीना झपटी होती थी, डकैती होती थी, तो पुलिस उसका मुकदमा दर्ज नहीं करती थी। तो क्राइम रजिस्ट्रेशन फ्री किया एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से। उनका कहना था कि कोई भी ऐसे जो अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से अब एफआईआर की तादाद तो काफ़ी बढ़ती जा रही है। एक जानिब मुकदमा दर्ज हो रहे हैं तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि उनको क्राइम डिटेक्शन भी बढ़ गई है। जमशेद रोड पर शहरी से 3 करोड़ रुपए छीने गए और चंद रोज़ के अंदर ही वो पूरे पैसे बाजियाब हुए और 8 के 8 मुलजमान भी गिरफ्तार हुए। और 2 रोज़ कबल 3 तलवार पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया कि 12 इंटरनल जॉब निकाला। मुझे ये बताइएगा इस वक्त कराची के कौन से इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं? क्योंकि CCTV फुटेज तो व्हाट्सएप भर गया है, तारिक रोड से भी CCTV फुटेज आती है, डिफेंस के इलाकों से भी, क्लिफ्टन के इलाकों से भी, नाज़माबाद से भी, तमाम इलाकों से वो फुटेजेस मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन से इलाके मुतासिर? देखिए, जो नेचर ऑफ क्राइम है वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग है। सबसे ज़्यादा अगर आप पीक पर देखें स्ट्रीट क्राइम, जैसे जो हमारे आप जैसे आम आदमी से छीना झपटी होती है, मोबाइल या कैश स्नैचिंग, तो नंबर 1 और 2 पर ईस्ट और सेंट्रल हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की वारदातें होती हैं और ये वो एलिमेंट्स है जो माजी में भत्ताखोरी या जाकर पर्चियाँ देकर पैसे ले लेते थे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो अब इसके अंदर काफ़ी बेरोज़गारी का भी अंसर शामिल है कि अब लोगों को अपने काम चलाने के लिए, घर चलाने के लिए इस तरह के काम करने पड़ता है। लेकिन एक बड़ी तादाद ड्रग एडिक्ट्स की है। मंशियात के जो आदी लोग हैं वो या तो अपने घर पे चोरी करते हैं या बाहर जाकर जो है स्ट्रीट क्राइम करते हैं। नज़ीर, मुझे बताइए कि छोटे इलाकों से आने वाले लोग, क्योंकि इस वक्त जैसे आखिरी अशरा शुरू होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लो होता है कराची के अंदर, ट्रैफिक का भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या उसका कोई एलिमेंट का पुलिस की कोई ऐसी स्टडी है कि छोटे इलाकों से जाने वाले लोग हैं वो क्राइम में मुलविस हैं? देखिए, इसमें क्राइम में मुलविस जो हम जिसको एलियंस कहते हैं, जो गैर मकामी शहरी में अफगानी, इस टाइम पे बड़ी तादाद जो अफगान नेशनल के वो लोग जो छोटे क्राइम में साइड गिलास चोरी करना या गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें से बैग निकाल लेना, कैश निकाल लेना। और सबसे बड़ी बात यह कि क्राइम इस मरतबा बढ़ने की वजह कुछ और भी है कि कराची में एक अच्छी हिकमत अमली के तहत
جو SHOs تھے ان کو امتحان کے تحت پاس کر کے لگایا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ SHOs انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری پاور ہے اور ہم پاس ہو کرائیں، ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو انہوں نے کرائم پہ دھیان کم اور اپنے کاموں پہ زیادہ دھیان دیا، جس کے یعنی بعد کہ جن کارروائیوں کی ضرورت تھی محکمہ پولیس کی جانب سے وہ کارروائیاں نہیں کی گئیں۔ اچھا، سب سے زیادہ ہارفائنگ بات یہ، جیسے ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ خواتین بھی اب بڑی تعداد میں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی ونگ یا کسی گروہ کا حصہ ہیں، سو کیا کوئی بڑی گرفتاری عمل میں ایسی آئی، کوئی بڑا گروہ جو ہے وہ اس کی گرفتاری ہوئی؟ دیکھیں، خواتین اس وقت سب سے زیادہ جس کرائم میں ہیں وہ ہے ڈرگز میں، اور باقاعدہ خواتین کے اپنے ایون کہ جس کی سرغنہ بھی خاتون ہو، آپ سوچیں کہ وہ کام پھر کیسے چل رہا ہوگا، اور اس طرح کے زیادہ تر جو سب سے زیادہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں خواتین کی، وہ نمبر 1 پر ہوئی ہیں ملیر کی جانب سے، جو SSP ملیر کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں، اور کئی من کے حساب سے وہاں پر چرس اور آئس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے برآمد کی جاتی ہیں، اور ان میں خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح ساؤتھ زون نے بھی کئی ایسی گرفتاریاں کی جس کے اندر خواتین ملوث تھی۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں تو ایک آدھ مرتبہ خواتین نظر آئی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈرگز منشیات کی فروخت میں خواتین ملوث ہیں، اور جہاں منشیات کا نام آ جاتا ہے وہاں کرائم خود بخود ساتھ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایک عام منشیات بھی شامل ہیں اس میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری کا بھی عمل دخل ہے، اور ساتھ میں ایلینز بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ جناب آج کل ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں آپ شاپنگ پہ نہ نکلیں، ویسے تو آج آخری گھنٹہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد سے کل سے لاک ڈاؤن ہے، لیکن اگر آپ کہیں باہر جائیں بھی تو ذرا احتیاط، اور بہت زیادہ کیش اور نقدی اور 2 موبائل لے کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جتنی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں آپ لوگ تو بہت زیادہ ہوشیار ہو جائے، کیونکہ ہم خواتین ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ خواتین بھی آگے ہیں، نہ صرف یہ ڈرگس بیچ رہی ہیں بلکہ وارداتوں میں بھی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی جو ہے نا وہ بھی گھبراتی ہے خواتین پہ ہاتھ ڈالنے سے، کیونکہ انہوں نے پردہ بھی کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ نذیر شاہ یہاں پر موجود تھے، اور حال ویسے اگر کرائم کی دیکھی جائے تو دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جی جناب، اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق، اور صحت کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑی کامن چیز ہے جناب بلڈ پریشر بھی ہے، تو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم چیز ہے جی جزو، اور وہ ہیں آپ کے گردے۔ تو آپ کے گردے جو ہیں اس میں جو لوگ جس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان میں گردوں کے مریضوں میں اضافہ، لیکن علاج شہریوں کے پہنچ سے دور۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان دنیا بھر کے ممالک میں 8ویں نمبر پر آ گیا ہے جہاں گردوں کے مریض زیادہ ہیں۔ سرجن راشد حامد کے مطابق سالانہ 15 سے 20 ہزار کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے چاہیے، لیکن سہولیات کی کمی کے باعث کم کیے جاتے ہیں۔ کڈنی فیلئر کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، اس کے حساب سے پاکستان کے اندر اندازاً ہر سال جو ہوتی ہے تقریباً 20,000 ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، 15 سے 20,000 ٹرانسپلانٹ ہونے چاہیے۔ میکسیمم جو کرتے ہیں وہ 1000 سے 1500 کے ٹرانسپلانٹ کر پاتے ہیں، باقی جتنے بچ جاتے ہیں وہ یا تو مین ڈائلسس کے اوپر رہتے ہیں یا الٹیمیٹلی جو ہوتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر تصدق کے مطابق ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال اوجھا میں متوسط طبقے کو کم قیمت میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت دی جاتی ہے، لیکن مہنگی ادویات کے باعث ہر مریض کے لیے ٹرانسپلانٹ کروانا آسان نہیں ہوتا۔ ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل جو ہے اس وقت پورے صوبہ سندھ میں 2nd لارجسٹ سینٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے آفٹر SIUT۔ تو یہاں پہ اس وقت تک تقریباً 350 سے زائد ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں جو مین کاسٹ آتی ہے وہ میڈیکیشن کی ہے۔ ماہرین کے مطابق کراچی جیسے بڑے شہر میں صرف 5 کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹرز قائم ہیں۔ سفید پوش مریضوں کے لیے ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد ادویات کا خرچہ برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے تو ایسے سینٹر بہت 2-4 اور بنائے جو لوگوں کو سہولت ملے، غریب لوگوں کو سہولت ملے، جو مایا یہ بیمار تمام زیادہ تر پھیل رہی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم ڈائلسس نہیں کرائیں گے تو ہم ٹرانسپلانٹ کا پھر ہم نے سوچا دین ہم لوگ یہاں آئے تو پھر ڈاکٹر تصدق خان ہیں، انہوں نے پھر میرا ٹریٹمنٹ کیا، ساری جو سب پلازما، اس کے بعد پھر ٹرانسپلانٹ ہوا۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ اگر سندھ گورنمنٹ گردوں کے مریضوں کی ادویات مفت کر دیں اور مخیر افراد اپنا کردار ادا کریں تو زیادہ سے زیادہ گردوں کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہوگا۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ ہنا دیدار، ARY نیوز کراچی۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر تصدق اور ڈاکٹر راشد بن حامد، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کا کہ آپ نے عزت بخشی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہر سال اگر جیسے دیکھا جائے گردوں کی بیماری کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، 15 سے 20% بڑھ رہی ہے، کتنی الارمنگ ہے اور وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟
لیکن اوور آل پوری دنیا کے اندر ہی کڈنی کے جو مریض ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج ہوا ہے. اس کی وجہ سے شوگر کی بیماری, بلڈ پریشر کی بیماری, اس کے علاوہ اگر پاکستان کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو پتھری کی بیماری ہوتی ہے, یہ سب چیزیں مل کر کے جو ہے نا گردوں کے مریضوں کی تعداد کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ پر 100 ملین پاپولیشن 100 پیشنٹ موجود ہیں CRF کے جن کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ان میں سے میرا خیال ہے کہ ان 100 مریضوں میں سے میرا خیال ہے کہ لیس دین جو ہوتے ہیں 5% جو ہیں وہ افورڈنگ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. باقی جتنے لوگ بچ جاتے ہیں وہ یا تو ڈائلیسس کے اوپر ہی رہتے ہیں, یا اگر ڈائلیسس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی جو ہوتے ہیں بس لاس کر جاتے ہیں اپنی لائف کو. اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اور اوور آل ہمارا پاکستانیوں کا خاص طور پہ نہ ایٹنگ ہیبٹس اتنی اچھی ہیں اور نہ ہمارا لائف سٹائل اتنا اچھا ہے جو اس کڈنیز کی بیماریوں سے ہمیں دور رکھ سکے. تو صدیق صاحب جاننا چاہوں گا کتنا افیکٹ کرتا ہے لائف سٹائل آپ کی ہیلدی کڈنی کو؟ دیکھیں لائف سٹائل بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آپ کو ہیلدی رہنے میں, جس میں آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ آپ خود اپنی بیس پہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, آپ اس میں ایکسرسائز کو انکلوڈ کریں, اسموکنگ کی ہیبٹس کو کوئٹ کریں. اگر آپ الکوہل یوز کر رہے ہیں تو اس کی بہت ہی کم مقدار یوز کریں یا نہ کریں. سب سے بہتر تو ہوتا ہے کہ نہ کریں. اور کسی بھی ایسی حکیمی ہومیوپیتھک میڈیکیشن جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو اس کو استعمال کرنا بھی ہمارے گردے کے مریضوں کے نمبرز میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے گردے کے مریضوں کے بڑھنے کی کہ ہمارے پاس تشخیص بڑی دیر سے ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس شوگر بلڈ پریشر کے مریض بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھیں تشخیص بہت دیر سے ہوتی ہے, یس اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پہلے ٹوٹکے آزماتے ہیں اور الٹرنیٹیو میڈیسن آزماتے ہیں. ان الٹرنیٹیو میڈیسن میں کتنی دفعہ ہم شوز کر چکے ہیں, اقرار بھائی ہمارے کتنے شوز کر چکے ہیں جی اسٹیرائڈز ملے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ جو صفوف یا کوئی بھی الٹرنیٹیو میڈیسن میں کے نام پہ اسٹیرائڈز کھا رہے ہیں, ان کی کڈنیز کی حالت کیا ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ یہی میرا سب سے بڑا امپورٹنٹ میسج اور پوائنٹ یہی ہے کہ جب وہ مریض ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے سوائے اس کو کہ ہم ان کو ڈائلیسس آفر کر دیں یا پھر ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کے لیے دے دیں, ٹرانسپلانٹ کی طرف لے. سر یہ بتائیے گا ذرا علامات کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. جیسے میں نے بولا نا کہ تشخیص کافی تاخیر سے ہوتی ہے, سو وہ کون سی ایسی ارلی علامات ہیں جو کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں بھی ہمارا گردہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, ہمیں اس کی صحت کے لیے کچھ کرنا ہے؟ لیکن اس میں کوئی ایسی اسپیسیفک علامات تو نہیں ہوتی ہیں, بڑی نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر کسی آدمی کو چھوٹی سی بیماری میں بھی ہو سکتی ہیں, نزلہ زکام کھانسی وغیرہ میں بھی. آپ کو کبھی کبھار بخار آنا شروع ہو جاتا ہے, سوجن کبھی کبھار پاؤں کے اوپر یا چہرے کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے, جلدی آپ تھکنے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جس کے اوپر آدمی کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ سب میرے گردے کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہوگی. وہ سمپل عام ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے, جو لوکل جی پی بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو سمپل ٹریٹمنٹ جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. چلتے چلتے یہ سلسلہ کافی مہینوں تک چلتا رہتا ہے, سالوں تک چلتا رہتا ہے. آخر میں جا کر کے میڈیکل جی پی کو بھی خیال آتا ہے کہ اس ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیے جائیں. جب ٹیسٹ کرا کے جاتے ہیں, سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے کریٹینین کا یا یورین ڈی آر کا, جو کہ بہت مہنگا بھی ٹیسٹ نہیں ہے. اگر آپ سمپل وہ کرا لیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے گردے کس حالت کے اندر ہیں. اس ٹائم کے اوپر الارمنگ والی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو کیا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے. اگر آپ انیشیل اسٹیج کے اندر ہیں تو آپ کی جان پھر بھی بچت ہو سکتی ہے کہ آپ کافی عرصے تک ڈائلیسس سے بلڈ پریشر چیک کرنے کا عوام میں رجحان نہیں, اور گردے میں جب تک درد نہیں ہوتا لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا. اس حوالے سے تو چلیں اب عوام کی ہم کوشش کریں گے جناب کہ آپ لوگوں کے اندر ہم تھوڑا سا شعور اجاگر کرتے رہیں اور خود بھی ذرا آپ لوگوں سے مستفید ہوتے رہیں. روزے کے حوالے سے بتائے گا, آپ دونوں سے یہ سوال کروں گا کہ رمضان المبارک میں اب لوگ ماشاءاللہ آج 20-25 روزے اور آج 25ویں شب اختیار کریں گے انشاءاللہ, اس سے فائدہ ہوتا ہے ہماری کڈنیز کے لیے؟ روزہ کتنا بینیفیشل ہے؟ روزے سے بیسکلی کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. اگر آپ اپنا افطاری سے لے کے سحری تک اپنے آپ کو اچھی طرح ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں اتنا بڑا شربت کا جگ ہوتا ہے, اس میں اتنے پھکے والی چیزیں. یہ جو لوگ کسے نکالتے ہیں جیسے افطار کرتے تو اس کے بعد غٹا غٹ 1-2 جگ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے تو پانی پی لیں یا پھر شربت ڈھیر سارا پی لیں. یہ دس از ناٹ ہیلدی. یہی سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ پانی سے اپنے جسم کو وہ کریں, کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ واٹر انٹیک آپ کا ہو, نہ کہ آپ پیپسی, کولڈ ڈرنک اور یہ سارے شربت مشروبات یہ سب نہ لیں.
سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پانی اچھی مقدار میں لیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایون ٹرانسپلانٹ کے مریض ہوں یا گردے کے بھی ایون مریض ہوں, ان میں بھی بہت زیادہ فرق. بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے سر روزے سے؟ بلڈ پریشر روزے سے کنٹرول بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کا کھانا پینا تھوڑا کم ہو جاتا ہے, آپ کی ساری چیزیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں, بلڈ پریشر بالکل کنٹرول ہوگا. ساتھ میں آپ سالٹ انٹیک کم ہو جاتا ہے. یعنی افطار میں اگر آپ یہ پکوڑے اور تلن وغیرہ جو ہے لیکن سر اس میں بگار لگے ہوئے ایسے, مسئلہ یہ بھی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں ایسے ختم نہیں ہو سکتی. یہ ایک ماس افیکٹ آپ کو پوری معاشرے کے اندر کرنا پڑے گا یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ خود بھی, ہم باتیں یہ کرتے ہیں لیکن خود ہمارے گھروں میں بھی پکوڑے بھی بنتے ہیں, شربت بھی ہوتا ہے, سب کچھ چیزیں موجود ہوتا ہے. بہت اچھی لگی کیونکہ باقی آپ صحیح بات کریں, ہم بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر تصدق صاحب موجود تھے. اہم خبر شامل کرتے چلیں جناب. مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ نون لیگ کی ترجمان, ان کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے, جن کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا غیر قانونی تھا. سیاسی انتقام کی بنا پر شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا. شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا غیر قانونی تھا. بلیک لسٹ میں نام عمران صاحب کے غیر قانونی حکم پر شامل کیا گیا. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلیک لسٹ میں دہشت گردوں اور ریاست مخالف لوگوں کے نام شامل کیے جاتے ہیں. عدالت نے شہباز شریف کا سفری طرز عمل دیکھ کر ایک بار سفر کی اجازت دی ہے. منی لانڈرنگ کے الزام کنٹینر پر ہی رہ گئے. منی لانڈرنگ کے الزام کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے. فورن فنڈنگ کیس اربوں کی منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کہنا تھا نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شام رمضان میں خواتین و حضرات اہم خبر شیئر کرتے چلیں آپ کے ساتھ. سیشن عدالتوں کو ریپ مقدمات کی خصوصی عدالتوں کا درجہ دے دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر کی جانب سے خصوصی عدالتوں کا درجہ انسداد ریپ آرڈیننس کے تحت دیا گیا. حسن ایوب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حسن. جی بالکل شفاعت, یہ ملک بھر کی جتنی جو سیشن عدالتیں ہیں ان کو یہ درجہ ملا ہے, اور یہ اب جو سیشن عدالتیں ہوں گی یہ خصوصی عدالتیں ہوں گی انسداد ریپ کے حوالے سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے ہر ضلع کے اندر اب یہ خصوصی عدالتیں قائم ہو گئی ہیں, اور جو ریپ کے اور جنسی زیادتی کے مقدمات ہوں گے ان کا فیصلہ ان خصوصی عدالتوں نے 4 ماہ کے اندر کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی ابھی اس معاملے کے اوپر مزید وزارت قانون میں کام جاری ہے, جس کے حوالے سے جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ملکہ بخاری, آج بھی انہوں نے ایک مقدمے کی جو ہے وہ ایک اجلاس کی صدارت کی ہے, جس میں جو ہیلتھ ایشوز ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی اس سارے معاملے کے ساتھ سنکرونائز کرنے کے حوالے سے غور ہو رہا ہے اور تجاویز مرتب کی جا رہی ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ حسن ایوب آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اسی حوالے سے تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سوال یہ ہے کہ اینکر پرسن ماریہ میمن, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ماریہ یہ بتائے گا کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ, اور یہ فیصلہ کتنا مددگار ثابت ہوگا ریپ کیسز کو جلد از جلد کنکلوڈ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھی درست ڈائریکشن میں ایک فیصلہ ہے. یعنی پہلا قدم جو ہے اس معاملے میں وہ اٹھا لیا گیا ہے اور نیت اچھی ہے. اب اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کا جو فالو اپ ہے وہ ایک علیحدہ اس کا جو ہے وہ ٹائم لائن ہونی چاہیے. لیکن ایک بات یہاں کریں گے کہ اگر حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے, اور وہ جو اینٹی ریپ لا کی روشنی میں اس کی امپلیمنٹیشن کمیٹی کا میں حصہ بھی ہوں, تو یہ اس میں بڑا ایک اہم نقطہ تھا کہ 4 ماہ کے اندر ان تمام مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے. تو اب تھوڑا سا اس کا جو ذمہ داری ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ بھی آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی کچھ کورٹ میں ڈیسیژنز آئے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کی بڑی ہی اچھی ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے آبزرویشن دی تھی ریپ وکٹم سے کس طرح کے سوال پوچھنے ہیں, کس طرح کی باتیں نہیں کرنی, کیا ان کا جو لباس ہے, کیا ان کا جو چال ڈھال ہے اس سے کیا ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں, ان کے کیریکٹر کے بارے میں سوالات نہیں کرنے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے سے بڑی ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے. تو اعلیٰ عدلیہ کے لیول پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سینسٹائزیشن ہے اس ایشو کے اوپر.
डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। अब जो है वो एक निचले लेवल पे जैसे जैसे हम जाते हैं वहाँ पर भी इस सेंसिटाइजेशन को राइज करना ज़रूरी है। इसके लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इसके लिए ये बात को हमें देखना होगा कि जो सोच जो हमें हायर जुडिशरी में नज़र आ रही है इस मामले की सीरियसनेस को लेके उसको ट्रिकल डाउन होना चाहिए नीचे तक। और जो इम्प्लीमेंटेशन का बात, मुल्क में कवानीन तो बहुत सारे होते हैं इस मुल्क में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और उन पे अमल दरामद जो है वो सबसे बड़ा मसला है। ये दुखती रग है, ये हमारे अदालती निज़ाम की दुखती रग है। पहले भी मामला जो है वो जाते थे जब भी कोर्ट्स में, तो इसी तरह जिला कचहरी में ही मामला जाता था जब भी कोई रेप केस होता था, फिर उसके बाद वहाँ पर रवायती तरीके से तफ्तीश होती थी और फिर वही माइंडसेट जिसकी वजह से कोई रेप विक्टिम कोर्ट जाना पसंद नहीं करता, खुद को ट्रायल पे लाना पसंद नहीं करता, वो माइंडसेट तो अपनी जगह मौजूद है। आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद, इससे पहले भी हमने देखा आला अदलिया ने बड़े लैंडमार्क जजमेंट दिए जिनका अभी आपने मेंशन भी किया, वो माइंडसेट तब्दील करने में, वो 4 महीने की डेडलाइन देने के बाद को माइंडसेट चेंज हो सकेगा? बहुत वक्त लगेगा इसमें शफात, ये रातों रात नहीं होगा, ये साल 2 साल में। ये तो हमें पूरे मुआशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर बैठना होगा और उन्हें समझाना होगा सबसे पहले कि ये जो क्राइम है इसमें प्रोसिक्यूशन और इसमें किसी एक को सजा देकर एक निशाने इबरत बनाना क्यों जरूरी है। खास तौर पे अगर हम देखें तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हमारे पुलिस का महकमा है, इसमें खास तौर पे स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग सेशंस कराने होंगे। मीडिया के अंदर सेंसिटिविटी हमें बतानी होगी कि भाई अगर इस तरह के केसेस आते हैं उनको रिपोर्ट कैसे करना होगा। फिर जैसे मैंने बोला वुकला बरादरी के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी हमने खतीजा केस के ऊपर देखा किस तरह के सवाल पूछे गए थे उस लड़की से, हालांकि वो विक्टिम थी, उसको चाकू विक्टिम को मजीद ऐसा लगता है कि अदालत ने बुला के उसको मजीद क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसको और ज्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया जी, मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद थे। मारिया ने बिल्कुल सही बात की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किए जी। इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो अप पे मजीद काम होना है और ये देखना है कि जल्द अज जल्द जो हमने केसेस निपटाने हैं तो तमाम तर चीज़ों को भी बरोकार लाना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अब इफ्तार का वक्त जो है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, तो आज क्यों ना शफात हम अपने नाज़रीन को एक ऐसी चीज़, ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाएं जो कि झटपट इस 1 घंटे में बन सकती है। लाहौर वाले कह रहे हैं हमारे आधा घंटा रह गया। आधा घंटा रह गया? वो आधे घंटे में भी हो जाएगी, बस अगर आप किचन में खड़े होंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं दही बड़े, देख लीजिए। आज की हमारी रेसिपी है मीठे दही बड़े। दही 1 किलो, दही को अच्छे से फेंट लें। चीनी 2 कप, अब इसको चीनी के गलने तक मिलाएंगे। क्रीम 1 कप, 5 से 6 टेबल स्पून, फुल्कियां आधा किलो, अब मिक्स करेंगे। गार्निश के लिए चाट मसाला। लीजिए, हो गए हमारे मीठे दही बड़े तैयार। ये दही फुल्कियां तो शफात 10 मिनट में बन जाती, मैंने खुद बनाई नहीं है। अगर आपने बनाई अगर मैंने वाकई बनाई है तो वाकई बन सकती है, वो भी 10 मिनट में। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं वो चीज़ इसमें टाइम लगता है। आप आज तक देखिए बहुत सारे सवाल आते हैं जिनको साइंस आज तक सुलझा नहीं सकी। बहुत सारी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। साइंस अभी तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे काम कर रही है, सिमेट्री पे काम कर बिल्कुल जनाब। सिंगुलैरिटी को सोचा जा रहा है क्या ये तस्वर दुरुस्त है या नहीं, ब्लैक होल होता है तो व्हाइट होल क्यों नहीं होता, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़। लेकिन आज हम एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं और इसका जवाब हमारे नुमाइंदे आज आपको बताएंगे, और वो है जनाब समोसा कहाँ से आया, समोसे की तारीख क्या है, किस शख्स को ये ख्याल आया कि एक गोल रोटी को तिकोन में कन्वर्ट किया जा सकता। बिल्कुल जी, अमीर उमर चमन ने ये डिस्कवरी की है, आपके सामने शेयर करते हैं।
سموسہ فارسی زبان کے لفظ سبو ساگ سے لیا گیا ہے اور اس کا پہلی بار ذکر 11ویں صدی کے فارسی مورخ ابو الفضل بہیقی کی تحریروں سے ملتا ہے۔ یہ غزنوی سلطنت کے شاہی دربار میں پیش کیا جاتا تھا۔ سموسہ برِ صغیر اسی راستے سے پہنچا جس راستے سے 2000 سال پہلے آرائی نسل کے لوگ ہندوستان پہنچے تھے۔ سموسہ کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ یہ 11 صدی عیسوی سے ایران میں استعمال ہوتا تھا اور ایران کے جو بادشاہ ہیں ان کے دسترخوان کی زینت تھی۔ اس وقت اس میں یہ گول پیسٹری ٹائپ بنایا جاتا تھا اور اس میں ڈرائی فروٹ ڈال کر اور پھر اس کی تلائی کر کر ان کے دسترخوان کی زینت بنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد احرام مصر کو دیکھتے ہوئے اس کو تکون بنایا گیا۔ سموسے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے تمام ثقافتوں کے سنگم والا پکوان کہا جاتا ہے۔ 16ویں صدی میں پرتگالیوں کی طرف سے آلو لائے جانے کے بعد سموسے میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ ابن بطوطہ نے محمد بن تغل کے دربار میں ہونے والی عظیم الشان ضیافت میں سموسے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قیمے اور مٹر سے بھرا ہوا پتلی پرت والا پیسٹری تھا۔ اس میں الگ قسم کا جو ہے آلو، چکن، صاف ستھرا ماحول، الحمدللہ افطاری کا وقت اتنا رش ہوتا ہے یہ راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ سموسے کا سفر صرف ہندوستان اور پاکستان میں ختم نہیں ہوتا بلکہ برطانیہ کے لوگ بھی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایرانی بادشاہوں کے اس شاہی پکوان کا آج تمام ممالک میں لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ آلو اور چکن سے بھرے یہ سموسے ہر افطار دسترخوان کا مین جزو ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیور۔ ویری گڈ، زبردست۔ عمر چمن کو آپ دیکھیں بڑے زبردست پیکیجز لا رہے ہیں۔ بالکل سپاٹ آن بات کی ہے، واقعی جناب ایران سے اٹھی ہے یہ ڈش اور قیمہ اور مٹر میں ہوتی تھی بنیادی طور پہ اور آج بھی ایران میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو نے پت کی بات کی نا کہ پت جو گڑ کو دیسی گھی میں ملا کے اس کے اندر نٹس ڈال کے جو بنائی جاتی پھر اس کی پیسٹری بنتی تھی، یہ سائنس ہے۔ آپ سے فی الحال ہم اجازت لیتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شاد بھی آباد بھی، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskelze oder eine Reise nach Disney World zu sparen